बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी, और आज हम बात करेंगे माह रजब की फ़जीलत के हवाले से। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा इमरान कादरी पंजतनी साहब और इसके साथ ही मौजूद हैं मुफ्ती नुमान रिजवी साहब। सबसे पहले तो मैं आप दोनों हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो आप लोगों ने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। और इसके साथ ही प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि इमरान पंजतनी साहब बताइएगा कि माह रजब की फ़जीलत के हवाले से कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताइएगा कि माह रजब की फजीलत किस तरह बयान की गई और किस तरह मिलती है। जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरमा अनम नकवी साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया और A1 टीवी का शुक्रिया जो आपने इतने खूबसूरत प्रोग्राम के लिए एक मरतबा फिर याद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको दीन की सआदतें अता फरमाए। जी, इंट्रो में आपने बड़ी खूबसूरत बात की, इसी में मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका से भी और अल्लाह की लराए तय्यब व ताहिर किताब में सूरह तौबा है और आयत नंबर 36 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि बेशक ये 4 महीने हैं हुर्मत वाले, और अब मैंने ज़मीन अस्मा को बनाया। और ये जो 4 का शुमार होता है, ये इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला आप भी लिखते हैं और अल्लामा इब्न जोज़ी भी नकल किया है कि दीन इस्लाम के अंदर जो रजबुल मुरज्जब है, इसका जो मुकाम है, इसका जो मर्तबा है, वो इस्लामी जो कमरी जो महीना है, ये 7वां महीना है रजबुल मुरज्जब का, और इसका बहुत बड़ा मुकाम आया है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, लचपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया रजब अल्लाह का महीना है, और इसी तरह शोबान जो है, लचपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो मेरा महीना है, और रमज़ान जो है वो अल्लाह के बंदों का, बंदा खुदागनान का महीना है, यानी अल्लाह के बंदों का महीना है। यानी इसको शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला ने इस तरह भी वाज़ह फरमाया। आपने फरमाया कि रजब के महीने में इस तरह है जैसे आप खेती में अपने बीज बोते हैं और शुबान में उसको पानी देते हैं और रमजान में उस खेती को काट लेते हैं। यानी इस महीने की इतनी बड़ी फजीलत है कि इसको हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी रवायत है कि लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस मुबारक है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 380 है। लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रजब में जो हुसूल रज़ाए इलाही के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए जो एक रोज़ा रखेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जहन्नम का एक दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। जो अल्लाह की रजा के लिए 3 रोजे रखेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत को उस पर वाजिब कर देगा, यानी जन्नत उस पर वाजिब हो जाती है। इतनी बड़ी फजीलत आई है। अब जैसे ही ये माह रजबुल मुरज्जब आता है, अब हम इन्हें ये समझना है, आपने नाजरीन तक, अपने सामाईन तक, इस वक्त आपका प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। एक बात मैं कैटेगोरिकली करना चाहूंगा, वो ये है कि रजब का मानी क्या है। जी जी सही। अनम नकवी साहब, रजब का मानी है ताजीम करना, तौकीर करना, इज्जत करना। अब इस महीने की जो अजमत, वो शान, वो फजीलत इस लिहाज से भी लगाई जाती है, ये सिर्फ इस्लाम के जो है दीन इस्लाम है इसके बाद नहीं। जब दौर जालियत का ज़माना था, उस वक्त भी अभी इस्लाम की जो है दूर दूर तक कोई इस तरह की रोशनी नहीं थी। ज़माना जालियत के अंदर भी इस महीने का तक़द्दुस जो है वो बाहर रखा जाता था। लोग इसकी इज्जत व तकरीम के लिए एक दूसरे से लड़ना छोड़ दिया करते थे, जंगों से लोग परहेज करते थे कि रजब का महीना शुरू हो चुका है। तो इस्लाम से कबल भी इस महीने की फजीलत थी। अब अल्लाहू अकबर, जब इस्लाम के बाद, दीन इस्लाम के बाद जब इस्लाम की रोशनी दूर दूर तक फैली, तो लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़े तौर पर जो है आपकी तालीमात जो हैं उससे हमें ये मिलता है कि रजब इंतहाई अज़मत और इज़्ज़त व तौक़ीर वाला महीना है। बेशक 12 जो महीने हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ही हैं, लेकिन बाज़ को बाज़ के ऊपर फ़ज़ीलत हासिल है।
جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ تیسرا سپارہ ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فضیلت عطا کر دی. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ان سب میں سے جو سب سے بلند مقام اللہ رب العزت نے عطا کیا وہ میرے اور آپ کے لجپال آقا علیہ السلام کو عطا کیا. اسی طرح 12 مہینوں میں جو سب سے زیادہ جو فضیلت والے حرمت والے مہینے ہیں وہ یہ ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 36 کے اندر بڑی کیٹیگوریکلی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں، اس میں محرم بھی شامل ہے. بے شک بے شک. جی مفتی نعمان صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی تو آپ بتائیے گا کہ قرآن پاک میں ماہ رجب کی فضیلت کے حوالے سے کیا بتایا گیا، اس حوالے سے ذکر کیجیے گا. قرآن مجید میں رجب المرجب شریف کے حوالے سے اور باقی تمام مہینوں کے حوالے سے اعلان فرمایا کہ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب سے ہے، اس نے آسمان و زمین بنائے. اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. صحیح. اور ان حرمت والے مہینوں کی وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الزمانہ قد استدار کہیہت یوم خلق اللہ السماوات والارض السنۃ اثنا عشر شہرا منها اربعۃ حرم ثلاثۃ متولیات ذو القعدۃ ذو الحج والمحرم ورجب مدر الذی بین جمادی و شعبان. یعنی یقیناً زمانہ پلٹ کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس پر اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا. سال میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بالترتیب ذوالقعد، ذوالحج اور محرم الحرام ہیں، اور 1 جمادی اور شعبان کے درمیان یعنی رجب کا مہینہ ہے. ان حرمت والے مہینوں سے اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ مت کرو. اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں فی کلہن ثم خص من ذالک 4 اشہر فجعلنا حرما وعظم حرمتنا وجل الذنب فی اعظم والعمل الصالح والاجر اعظم. یعنی تمام مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے بچو، بطور خاص ان 4 مہینوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محترم بنایا، ان کا احترام عظیم کیا، ان میں گناہ کو بڑا جرم قرار دیا اور ان میں نیک عمل کا ثواب بڑھا دیا. یعنی ان مہینوں میں جیسے گناہ کرنے کی سزا زیادہ ہے، ایسی ہی نیکی کرنے کا اجر اور ثواب بھی زیادہ ہے. اور قرآن پاک کی معتبر تفسیر جلالین شریف میں ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم سے مراد گناہوں کا ارتکاب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں برائی کا گناہ زیادہ ہوتا ہے اور نیکی کا بھاؤ زیادہ ہوتا ہے، یعنی نیکی کا اجر زیادہ ملتا ہے. صحیح. علامہ عمران پنجتری بتائیے گا کہ کون سی مخصوص دعائیں اور عبادات کا ماہ رجب میں فضیلت کا باعث ہے، اور کن عبادات کو ادا کرنا چاہیے ماہ رجب کے حوالے سے، کون سی مخصوص عبادت ہیں؟ جی علامہ مفتی نعمان رضوی صاحب نے بڑی مدلل گفتگو فرمائی. اسی میں 2 چیزیں ایڈ کروں گا. جیسے آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا، یہ مہینہ جو ہے یہ خصوصاً دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. اس میں دعائیں جو ہیں وہ مستجاب ہوتی ہیں. اس میں چاہیے ہمیں اصول رضائی الہی کے لیے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بس ہمیں اقرار کرنا ہے، اللہ کے حضور جھک جانا ہے اور اللہ کے حضور جھک کے یہی اقرار کرنا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، ہماری حیات بھی اللہ کے لیے ہے، ہماری ممات بھی اللہ کے لیے ہے. تو للہ رب العالمین، کہ ہمارا سب کچھ، ہمارا
सब कुछ अल्लाह के लिए है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि हमारा जीना भी अल्लाह के लिए है, हमारी हयात भी अल्लाह के लिए है। तो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब एक बंदा मोमिन का सब कुछ अल्लाह के लिए हो जाएगा तो अल्लाह खुद इरशा फरमाता है कि लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरे बंदे अगर तेरा जीना भी मेरे लिए है, तेरी हयात भी मेरे लिए है, तो मैं तेरे लिए हो जाऊंगा। अब इस यहाँ पे जरूरी जो बात समझने की है कि रजबुल मुरज्जब में रोजे की बड़ी फजीलत आई है। इसको हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत भी है। आप फरमाते हैं कि लजपाल अका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो इस माह मुक़द्दसा के अंदर रोजे का एहतमाम करता है, रोजा रखता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जहन्नम से 1 साल की मुसाफत यानी इतना ज्यादा दूर कर देता है। और एक और रवायत मिलती है, ये तिबरानी के अंदर भी मौजूद है और इसको इमाम कुर्तुबी ने भी नकल किया है तफसीर कुर्तुबी के अंदर। आप फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर एक नहर है जिसका नाम रजब है। जन्नत के अंदर एक नहर है, उसका नाम रजब है, और उसका पानी इतना सफेद है जैसे दूध होता है और इतना मीठा है जैसे शहद होता है। उससे वही लोग सैराब होंगे जो रजबुल मुरज्जब में यानी जो महीना जो जा रहा है इसमें रोजे का इत्माम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको उस नहर से, पानी से अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको सैराब फरमाएगा। और इसी तरह जो रजब में रोजे का एहतमाम करेंगे और कल बरोज क़यामत पुल सिरात पे उनके कदम नहीं डगमगाएंगे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको इस्तिकामत नसीब फरमाएगा। और इसी तरह इस रोजे की फजीलत से हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि जन्नत का 8 दरवाजे हैं जो इसमें रोजों का इत्माम करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, जिक्र व अज़कार करते हैं, दुरूद व सलाम का एहतमाम करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के 8 दरवाजों में से उनको बुलाया जाएगा कि ये जो रजब की ताज़ीम करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके साबका सारे गुनाहों को माफ फरमा के अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाएगा। यकीनन ये सब कुछ हमें मिला है फकत लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती होने का जो एजाज है, उस वजह से इतने जो इनामात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की उम्मत को अता किए हैं। सूरह रहमान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है कि फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम बेशक मालिक के खालिक के अर्ज़ व समा की कौन कौन सी नियामतों को जुटलाओगे। और आगे क्या इरशाद होता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा। बेशक बेशक बेशक। अल्लामा मुफ्ती नुमान साहब बताइएगा कि कौन सी तारीखों में जो है रजब की कौन सी ऐसी तारीखें हैं जिनमें रोज़ों की फजीलत जो है ज़्यादा बयान की गई है? जी माशाअल्लाह, बहुत प्यारा सवाल आपने फरमाया जी। हदीस शरीफ में आता है कि जिस ईमानदार ने माह रजब का एक रोजा रखा वो अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी का हकदार बन गया। सही। जिसने 2 रोजे रखे उसका सवाब शुमार से बाहर है। जिसने 3 रोजे रखे वो दोजख से 70,000 साल की राह पर दूर रहेगा। सही। और जिसने 5 रखे उसका चेहरा कयामत के दिन आफताब की तरह रोशन होगा। और जिसने 6 रोजे रखे बेशक यके बाद दिगरे रखे या जब चाहे तो मीजान पर उसकी नेकियों का पला भारी होगा। 7 रोजे रखने वाले के लिए दोजख के दरवाजे बंद होंगे, 8 रोजे रखने वाले के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले होंगे। और जिस दरवाजे से चाहे दाखिले जन्नत हो। और 9 रोजे रखने वाला कब्र से कलमा पढ़ता हुआ बाहर आएगा और बिला रुकावट जन्नत में जाएगा। 10 रोजे रखने वाले को 2 सबज बाजू अता किए जाएंगे जो जौहरात से मुज़य्यन होंगे। उनके बायस वो पुल सरात से बिजली की तरह गुजर जाएगा। सही। और 11 वाला कयामत में साहिब फजलो कमाल होगा, 12 वाला भी अफजल तरीन होगा, 13 वाला अर्श के साए में, और 14 रोजे रखने वाला। मतलब ये इस हदीस बाब का मफहूम ये है कि जितने रोजे बंदे को अल्लाह तौफीक दे, वो चूंकि हैं नफली रोजे सारे रजब शरीफ के, तो जितने भी रोजे रखना चाहे अगर वो रोजे रखेगा तो यकीनन अल्लाह ताला उसे अजर अता फरमाएंगे। देखिए हर माह रजबुल मुरज्जब की हर रात
اور ہر دن عظمت والا شان والا ہے، اس لیے کہ ہن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجب شہر اللہ من اکرم شہر اللہ اکرمہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جی جی یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جو ایماندار اس کی عزت و تکریم کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں تکریم سے نوازے گا۔ بے شک دیکھیں محترمہ، یہ جو مہینہ ہے نا، اس مہینے میں برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت اور رافت ہی رافت ہے ہر صاحب ایمان کے لیے۔ صحیح حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے کہ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس لیال لا ترد فیہن الدعوہ، اول لیلۃ من رجب ولیلۃ النصف من شعبان ولیلۃ الجمعہ ولیلۃ الفطر ولیلۃ النحر، یعنی 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی، رجب کی پہلی رات صحیح اور شعبان المعظم کی 15ویں رات اور شب جمعہ کی رات، شب عید الفطر اور فرمایا کہ شب نحر میں یعنی ذوالحج اور محرم الحرام کی 10ویں شب۔ لہذا یہ جو دن اور راتیں ہیں یہ عظمت اور شان کی مالک ہیں، اگر دن کو روزہ رکھا جائے تو بے پناہ ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگا کرتے تھے حضور خود رجب المرجب میں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، الہی ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ لہٰذا ہمیں بھی تو چاہیے کہ جب رجب المرجب کا مبارک مہینہ شروع ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی طرح دعا گو بھی ہوں اور رات کو بھی عبادت کریں اور دن کو بھی روزہ رکھیں، اور بے شمار ثواب ہے روزے کا۔ اور اس کے لیے مختص یہ نہیں کہ فلاں ہی دن رکھا جائے، کسی دن بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ نفلی روزہ ہے بندہ رکھ سکتا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ ماہ رجب میں کون کون سے واقعات جو ہے خصوصی ہیں، رونما ہوئے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا۔ عمران پنجتنی صاحب آپ بتائیے گا۔ جی محترمہ نقوی صاحبہ، بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا۔ دیکھیں رجب المرجب میں سب سے پہلے جو چھٹی شریف کا ذکر میں سب سے پہلے کروں گا کہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی آپ کا عرس شریف بھی اس وقت انڈیا میں اجمیر شریف میں کل ہوا ہے، اور اسی طرح کہ اللہ اللہ کیا شان ہے خواجہ غریب نواز کی، بندہ نواز ہو کے بھی غریب نواز ہیں، ان کا مقام ان کا مرتبہ بڑا ہے۔ 6 رجب المرجب کو ان کے جو عقیدت مند ہیں پوری دنیا میں جنہوں نے 1.25 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا، ان کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اسی طرح اگر تاریخ اور واقعات اسلامی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں تو ایک غزوہ تبوک، اس کا بہت بڑا مقام اسلام کے اندر آیا ہے، جس میں بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جانصارہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے اپنی لازوال قربانیوں کو پیش کیا۔ غزوہ تبوک بھی ہے، وہ بھی رجب المرجب میں ہوا، اور اسی طرح 13 رجب المرجب کو جو ہے وہ داماد رسول جناب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہے آپ کی ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوتی ہے، اور جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو سامنے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور ہوتا ہے، واللیل والے زلفوں والے آقا ہوتے ہیں۔ اسی طرح 27 رجب المرجب کو جیسا کہ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو، بندہ محبوب کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیل کرائی۔ شب معراج جو ہے جو لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سدرۃ المنتہا تک اور عرش بری تک جو اللہ کے سے ہم کلام ہونے کے لیے اور اللہ نے اپنے محبوب کو جو سیر کروائی، تو یہ بھی رجب المرجب میں ہوا۔ اس طرح لاتعداد اس طرح اسلامی واقعات جو ہیں وہ رجب المرجب میں ہوئے، تو یقیناً ہر لحاظ سے یہ مہینہ معتبر ہے، ہر لحاظ سے یہ مہینہ عظمت و شان والا ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ کی جو رحمتیں ہیں وہ چھم چھم برستی ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ آسمانوں سے رحمتیں برساتا ہے اپنے بندوں پر۔ اور اس مہینے کی جو خصوصیات یہ ہے کہ اس کی ہر ایک رات ایسی ہے
کہ جس میں اللہ تبارک व تعالی اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس مہینے کے اندر جو لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں ان کا ثواب بھی دگنا ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کیونکہ انم نقوی صاحبہ وہ انسان کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر میری طرف کوئی ایک بالش بھی بڑھتا ہے تو 70 گنا زیادہ میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو یقیناً رجب المرجب کا مہینے ہر لحاظ سے ہمیں عزت و تکریم کرنی چاہیے، اور اسی طرح اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنی چاہیے۔ اپنے مساجد میں، اپنے گھروں میں محفل کا انعقاد کیا جائے، اور اسی طرح جیسے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی، جن کو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے سے آواز آئی کہ اے خواجہ معین الدین چشتی جاؤ انڈیا اجمیر میں جا کر دین اسلام کا پرچار کرو، دین اسلام کی خدمت کرو۔ تو اس وقت تو آپ کو پتہ بھی نہیں تھا یہ ہندوستان کا ملک ہے کس جگہ پہ۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت عثمان، خواجہ حضرت عثمان رحمۃ اللہ تعالی، آپ کی جو تعلیمات تھی، تو اسی مہینے کے اندر آپ کو ولایت عطا کی گئی۔ اسی مہینے کے اندر آپ نے کتنے ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں شامل فرمایا۔ تو یقیناً رجب المرجب کا مہینہ ہر لحاظ سے عظمت والا ہے، عزت والا ہے، توقیر والا ہے۔ آج امت مسلمہ کو بھی چاہیے، آج ہمیں مارچ اور فروری، جون، جولائی یہ سب کو یاد ہوتا ہے، ہمیں ویلنٹائن ڈے جو ہوتا ہے وہ یاد ہوتا ہے، ہمیں اور جو تاریخیں ہوتی ہیں وہ یاد ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اسلامی مہینوں کا علم نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس مہینے کے اندر کیا فضیلت ہے۔ تو اس وقت ہماری میڈیا کو بھی رول ادا کرنا چاہیے، جس طرح آج آپ کے چینل نے یہ سٹینڈ اٹھایا۔ میں آن ایئر آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کے جو چینل کے مالکان ان کو سلام جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنے اسلامی مہینے کی قدر سے آپ نے جو پروگرام کیا ہے، جو ناظرین تک اس وقت جو گفتگو پہنچی ہے، تو یقیناً میڈیا کا بھی ایک رول ہونا چاہیے۔ جیسے یہ چوتھا ستون ہے ہمارا میڈیا، تو اس طرح کے پروگرام ڈیفینیٹلی ہونے چاہیے۔ بالکل۔ جی آپ نے بات کی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی، تو اس حوالے سے بتائیے گا ان کے کوئی واقعات، ان کے کوئی معجزات ہیں، اس حوالے سے مختصراً بتائیے گا عمران پنجتنی صاحب۔ جی ان کے معجزات تو کافی ہیں، البتہ میں ان کا جو ایک مشہور معجزہ ہے وہ میں اپنے ناظرین تک پہنچاؤں گا کہ آپ جب ہندوستان کی سرزمین پہ تھے تو وہاں کچھ بتوں کی پوجا کرنے والے، آگ کے جو پجاری تھے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ایک جنگل میں انہوں نے آگ جلائی ہوئی تھی اور اس کے ارد گرد بیٹھ کے وہ پوجا کرتے تھے، اور 6 مہینے وہ اس طرح کے کھاتے پیتے اتنا نہیں تھے، لیکن ہر وقت وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی آپ کا وہاں سے گزر ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، آگ کے سامنے بیٹھ کے آگ کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ ہندو وہ کہنے لگے، جو آگ کے پجاری تھے، آگ پرست تھے، جو وہ کہنے لگے ہم اس لیے اس کی عبادت کر رہے ہیں کیونکہ کل جہنم کی آگ، یہ ہم اس سے بچ جائیں گے اور جہنم کی آگ سے ہم محفوظ رہیں گے کیونکہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ اس آگ کو پیدا کرنے والے کی عبادت کرو، مالک خالق ارض و سما کی عبادت کرو، یہ آگ تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ اس آگ کی بات کرتے ہو، یہ تو میری جوتی کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اللہ اکبر۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی جوتی اتار کے اس آگ میں پھینکی اور آگ خود بخود بجھ گئی، اور اس سے آواز آئی اے اللہ کے ولی، کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، کہ آپ نے سچ کہا، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہم اللہ ہی کے حکم سے بجھ گئی ہیں۔ تو وہ جتنے آگ پرست تھے، آتش پرست تھے، انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں میں گرے اور کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر وہ دین اسلام کے اندر، مذہب دین اسلام کے اندر وہ داخل ہو گئے۔ تو اسی طرح کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے آپ کے لاتعداد معجزات ایسے ہیں، اتنی کرامتیں ہیں جو ہے جس سے 1.25 لاکھ ہندوؤں نے بھی کلمہ پڑھ کے صحیح۔ مفتی نعمان صاحب آپ کی طرف آؤں گی، آپ اس حوالے سے کچھ بتائیے گا چھٹی شریف کے حوالے سے۔
جی ماشاءاللہ جی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا شمار جلیل القدر اولیاء کرام میں ہوتا ہے جی جی، اور آپ محترمہ مجھے اپنا علامہ عمران قادری پہ بالکل آواز چونکہ آئی نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے پروگرام میں، تو میں اس لیے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے میں بھی وہ کہہ رہا ہوں. تو حضور خواجہ غریب النواز آپ کی جو ولادت تھی نا وہ سن 536 ہجری میں جی جی سجستان میں ہوئی، اور بچپن میں ایک بزرگ جو حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کی توجہ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ میں طلب حق کا جذبہ پیدا ہوا. صحیح. اور اس سلسلے میں آپ نے سمرقند اور بخارا کے سفر بھی اختیار فرمائے، مختلف اساتذہ کرام سے علوم ظاہری کے اصول، اور اس کی تکمیل کے بعد حضرت خواجہ صاحب نے علوم باطنی کا ارادہ فرمایا اور خواجہ عثمان ہرونی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شرف بیعت حاصل کیا. جی جی صحیح. اس کے بعد 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر رہ کر روحانی فیوز و برکات سے مستفید ہوتے رہے. جی جی. اور اسی دوران آپ نے اپنے پیر و مرشد کے ہمراہ حرمین شریفین بھی حاضر ہوئے، جہاں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو خرقہ خلافت عطا کیا گیا. صحیح. اور اپنے مرشد سے رخصت کی اجازت ملنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے لاہور، جو اب موجودہ جو پاکستان ہمارا اسلامی ملک ہے، تشریف لائے اور حضور داتا علی اجمیری گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر چند روز معتکف رہنے کے بعد ہندوستان تشریف لے گئے. صحیح صحیح. اور وہاں آپ نے اسلام کا جھنڈا گاڑا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کی چھٹی شریف جو ہے اللہ رب العالمین کے ایسے پسندیدہ اور مقبولانہ بارگاہ بندوں میں سے ہیں کہ بارگاہ الہی میں ان کی شان اور عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ علم و عرفان کی برکتیں لوٹاتے ہوئے 6 رجب المرجب سن جناب 633 ہجری کو جب آپ نے وصال فرمایا تو آپ کی نورانی پیشانی پر یہ نقش ظاہر ہوا، حب اللہ ماتفی حب اللہ، یعنی کیا مانا اللہ تعالیٰ کا حبیب اللہ کی محبت میں انتقال کر گیا. صحیح. اور چونکہ چھٹی شریف آپ کا جو ہے وہ وصال پاک ہے، اس لیے رجب المرجب کی 36 کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے. آپ کے لیے دعا کا اہتمام اور ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور آپ کا مزار شریف ہندوستان کے شہر اجمیر شریف میں واقع ہے، جہاں تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کے مزار شریف پر حاضر ہو کر اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں. صحیح سے. اس کے علاوہ بھی شب معراج اور 13 رجب المرجب کا بھی واقعات رونما ہوئے ہیں اس مہینے میں، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا مختصراً بتائیے علامہ صاحب، مفتی نعمان صاحب. جی قبلہ دیکھیں جی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عن سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیاء اللیلۃ السبعۃ والعشرین من رجب لم یمت قلبہ یوم یموت القلوب ولہ عند اللہ دعوۃ مستجابۃ فی جمیع السنہ الی آخر کما قال. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے 27 رجب المرجب کی رات عبادت میں گزاری اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن دیگر لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے، اور سال بھر اس کی دعائیں قبول ہوتی رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 27 رجب المرجب کو اپنے محبوب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کرائی رات کے بہت ہی قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جن کے اکناف و اطراف کو برکات سے نوازا گیا تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں. بے شک اللہ تعالیٰ سمیع و علیم ہے. بے شک بے شک. دیکھیں معراج کی رات یہ ایک الگ چیپٹر ہے، الگ موضوع ہے. بالکل بالکل. اگر سیر حاصل جتنی بھی گفتگو کی جائے اتنی کم ہوگی. اور صرف معراج شریف میں کہ صرف حضور کا جانا ہی نہیں بلکہ حضور کا جانا بھی، حضور کا آنا
کی، پھر رات کی تھوڑے سے حصے میں، قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، یہ ایک الگ الگ موضوع ہے بے شک، جس پہ اب اگر بات کرنا چاہیں محترمہ اس پہ تو یقین کیجئے کہ اب جو میں نے آیت پڑھی ہے اس پہ اسرا پہ الگ، بعبدہ پہ الگ، لیلم پہ الگ، پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ الگ گفتگو، الذی بارکنا حولہ لنریہ یہ الگ گفتگو، اس پہ تو بہت سارا وقت درکار ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ بے شک بے شک۔ تو معراج شریف کی رات جو ہے اللہ تعالیٰ نے رجب المرجب میں ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلایا، اور اس کی بڑی ہی پیارے انداز کے ساتھ جو معراج شریف کی حکمت تھی نا جی، وہ یہ ہے کہ کفار و مشرکین اور بعض اہل قبلہ کا انکار خود اس پر دلیل ہے کہ اگر خواب میں ہوتا تو کوئی بھی انکار نہ کرتا اور وہ فتنے میں نہ پڑتے۔ معراج کی پرواز میں یہ حکمت بھی ہے کہ اسلام اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کو فائق کرنا مقصود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی معراج طور پر تھی، حضرت خلیل اللہ کی معراج جو ہے مختصر تھی، اور یوسف علیہ السلام کی معراج کنعان میں، اور یونس علیہ السلام کی معراج مچھلی کے پیٹ میں، ادریس علیہ السلام کی جنت میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چوتھے آسمان پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف جو تھی وہ مقام قاب قوسین پر حتیٰ کہ دیدار الہی تک تھی۔ بے شک بے شک بے شک۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جی اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت معجزوں کی تھی شبے جی اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا جاتا ہے، اور اس بات کے ساتھ اختتام کروں گی اپنے پروگرام کا کہ اللہ پاک ہمیں ماہ رجب کی فضیلتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنی میزبان انم نقوی کو۔ اللہ حافظ۔